शाम की चाय। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जब आपकी कोई अज़ा, कोई ऐसा आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जो रिमूव कर दिया जाए, एम्पुटेट कर दिया जाए, उसके बाद जिस ट्रॉमा से वो खुद भी और उनकी फैमिली भी गुजरती है, उसके साथ कोप अप कैसे करना चाहिए। अब हम फैमिली ही को लेकर उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे फैमिली डिस्प्यूट्स पे। और फैमिली डिस्प्यूट्स में क्या क्या आता है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में, बल्कि मैं नहीं, डॉक्टर साहब खुद ही आपको थोड़ी देर में बताएंगे। हमारे पास मौजूद है जी डॉक्टर अजमल मुगल, ही इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ओह, साइकियाट्रिस्ट। हाँ, देखा मैंने फिर गड़बड़ कर दी, साइकियाट्रिस्ट। अभी हम पता है हम ऑफर भी यही बात कर रहे थे। हाँ, तो साइकियाट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे फैमिली डिस्प्यूट्स, टाइप ऑफ देम एंड हाउ टू सॉर्ट देम आउट, और कौन से इश्यूज पे यू आर नॉट सपोज टू सॉर्ट देम आउट एट ऑल। और इसके साथ हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं वो है जी डिस्प्यूटेड फैमिलीज ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी चेयरपर्सन है सीमा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी है मैम? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अभी फैमिली डिस्प्यूट्स की टाइप्स पे बात करते हैं। एज अ साइकियाट्रिस्ट आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो किस तरह के फैमिली डिस्प्यूट्स पे आते हैं? क्या आप उसको सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? हाँ, पहले तो थैंक यू, आपने यू वेलकम और करेक्शन भी कर दी कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। बेसिकली मैं डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट हूँ और बिहेवियर प्रॉब्लम्स और को देखता हूँ। और मेरी नज़र में जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं, उसके पीछे भी सम बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस होते हैं, एक में या दूसरे में, वाइफ या हस्बैंड या इवन इन लॉज में। तो मैं इस एंगल से देखता हूँ कि जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो रही होती हैं हमारी सोसाइटी में, उसके पीछे साइकेट्रिक इलनेसेस का रोल होता है। ये वाला एंगल मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। ठीक है, और वो सास बहू नंद और ये प्रॉब्लम अपनी जगह, मगर पैथोलॉजी जो है ब्रेन की, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन है, पैरानोया है और सस्पिशियसनेस है, ये जो सिम्टम्स होते हैं वाइफ में या हस्बैंड में, जिसको शक वगैरह, तो ये एक बड़ी काज होती है, क्योंकि उसको जब सॉल्व नहीं किया जाता, जब एक शख्स उसमें इन्वॉल्व है, उसके अंदर सिम्टम्स हैं, उस सिम्टम्स की वजह से शक शुबा ये वो उसके कंप्लीट करता है, बिहेवियरल चेंज हाँ, आ रहा है उसके तो अंदर। उसकी हेल्प नहीं की जाएगी, जाहिर है उसका असर तो होगा। Right. मैं इसको इस एंगल से देखता फिर हूँ। वो डिस्प्यूट्स जो हैं वो फिर वही सेपरेशन, डिवोर्सेस और इस तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल, राइट, एक ये फैक्टर है। ठीक है। अच्छा, बाय द वे इसमें कभी कभी लोग गॉड फॉरबिड फिर सुसाइड्स की तरफ भी जाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग इतना इन्वॉल्व हो चुके होते हैं इस चीज़ में कि दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ एवरी काइंड ऑफ फीलिंग। अच्छा मैम, आपके पास आते हैं। मैम, आपके पास यूजुअली ख़वातीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आती होंगी, किन इश्यूज़ के साथ आती हैं? ज़्यादातर इश्यूज़ जो आते हैं वो हस्बैंड की तरफ से आते हैं। अच्छा, हस्बैंड घर की कहानी। हाँ क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं, इस्लाम जो है सिर्फ मर्दों ने अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, यानी कि उनको जो फ़ायदे की चीज़ नज़र आती है ना, तो उसको ख़वातीन पे थोपने की कोशिश करते हैं या उन पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब वो अपने हकूक़ की तो हर वक्त चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते, लेकिन ख़वातीन के हकूक़ जो है वो उन्हें याद नहीं होते। तो ये होता है कि अब तरक्की हो गई है। ख़वातीन पहले चार दीवारी में रहती थी और थोड़ा सा इल्म की भी कमी थी। अब मीडिया के थ्रू बंदा इस्लामी चीज़ें भी जो है वो रियलाइज़ कर रहा होता है। उसके अलावा जो है वो अपने हकूक़ भी जानना ख़वातीन को पता चल गया है। तो फिर जब वो शादी होकर लड़कियां जा रही होती हैं, माशाल्लाह ग्रेजुएट होती हैं, MSc MA डॉक्टर, इतनी बड़ी डिग्रीज़ के ऊपर होती है, इतनी हाई एजुकेशन ली हुई होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसी हाई एजुकेशन पर अप्लाई कर रही होती है या वो ले रही होती है। ये भी होता है कि दीन की तरफ भी उनका रुझान होता है। तो जब वो शादी होकर जाती है तो उनके दिमाग में ख्वाब होता है कि वहाँ जाएंगे और हमें अच्छा माहौल मिलेगा, हमारा लाइफ पार्टनर। ख्वाब से ज़्यादा मैम इज़ मोर ऑफ अ जनरल एक्सपेक्टेशन एक इंसान की कि इस रिलेशनशिप में ये चीज़ें जो हैं उसको मिलेंगी। तो फिर वो क्या होता है कि एक खातून जब शादी या लड़की शादी होकर जाती है ना, तो हस्बैंड तो सारा दिन रहता है बाहर,
ٹھیک ہے. اب وہاں پہ نند ہوتی ہے, ساس ہوتی ہے, ان سے ان کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو نہیں ایکچولی کیونکہ ہمارے یہاں پری فیڈ بھی لڑکیاں جاتی ہیں, سب کو بتا رہا تھا اپنی سانس سے خبردار رہنا, اپنی نندوں کے ساتھ ایسا کرنا. جب وہ اس طرح کی وائبس کے ساتھ کسی گھر میں جائیں گی تو وہ کیسے پازیٹیو رہ سکتی ہیں؟ اب وہ دیکھیے اس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اسلام بھی اس چیز کی کہتا ہے کہ آپ جس ماحول سے کسی لڑکی کو لے کر آتے ہو بیاہ کر یا شادی کر کے, تو آپ وہی ماحول اس کو دو, وہ یا اس سے حدیث بہتر ہے نا. اب ایک لڑکی جیسے بائی چانس میں آپ مختصر سی بات کرتی ہوں شارٹ کٹ میں, کہ جیسے اگر کوئی لڑکی کار بنگلہ ہے, اس نے ایک ماحول میں پرورش پائی تھی, نوکر چاکر تھے, اب وہ جب وہ دوسرے ماحول میں آتی ہے وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو وہ کمپرومائز نہیں کر پاتی ہیں. تو یہاں پہ آ کے وہ اگر وہ کمپرومائز کرنا بھی چاہے نا تو دوسرا جو ہے ساس نندے وغیرہ یہ جو اس کو ٹارچر ذہنی طور پہ کر رہی ہوتی ہے, ارے تمہارے تو نخرے بہت ہیں, یہ چیز یہاں پڑی ہوئی, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نا بڑا جھگڑا بن جاتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہسبینڈ تو ظاہر بات ہے اپنی فیملیز کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ ڈیورس کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیورس ہو جاتی ہے, بچہ بھی ہو جاتا ہے, کمپرومائز کرتے کرتے وہ اتنا تھک جاتی ہے کہ آخر دیکھیں جذباتی طور پہ خاتون ہے, ہو سکتا ہے وہ رپلائی دیتی ہو اپنے ہسبینڈ کی کسی بات کا, تو اس سے بھی غصہ آ جاتا ہے, وہ ڈیورس دے دیتا ہے. پچھتاتا وہ بھی ہے ڈیورس دے کے, ایسی بات نہیں. ہم نے جب فیملی سے ملے اور دونوں پارٹی سے ہم لوگ ملے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیورس نہیں ہوتی, وہ ہمارے پاس کمپلین آ رہی ہوتی ہے خاتون کی کہ میں نہیں چاہتی کہ میری ڈیورس ہو, لیکن پلیز آپ ان لوگوں کو ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ کروا دیں. تو ہم جب دونوں کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو چاہتا مرد بھی نہیں ہے, لیکن دوسرے لوگ اس کو پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں, جیسے نندے ہیں یا کچھ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں, ابے یار تمہیں تو بہت مل جائیں گی یہ وہ. تو پھر وہاں پہ نا پھر وہ کھینچا تانی میں ڈیورس تو ہو جاتی ہے, لیکن وہاں پہ نسل تباہ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, اور پھر وہ لائف لانگ آپ کا ایک پچھتاوا سا رہ جاتا ہے کہ کیا کر دیا آپ نے. کمپرومائز کا ایک عنصر صرف عورت کے لیے, بیوی کے لیے نہیں, ایک مرد کے لیے, ایک باپ کے لیے بھی ہونا چاہیے, ہسبینڈ کے لیے, کہ دونوں کمپرومائز کریں گے تو وہاں پہ ڈیورس کا جو ہے بالکل بھی 1% بھی جو ہے عنصر موجود نہیں ہوگا. اچھا میم, یہ کمپرومائز سے کیا مطلب؟ سر پہلے ایک کوئی میڈیکل ڈیفینیشن بتائیں کمپرومائز کی. کمپرومائز کیا ہوتا ہے؟ ایڈجسٹمنٹ. ٹھیک ہے, ہماری سوسائٹی میں مختلف ہیں, ایون پاکستان میں دیکھا جائے, اربن سوسائٹی, رورل سوسائٹی, گاؤں ہیں, چھوٹے شہر ہیں, بڑے شہر ہیں, مختلف ہیں. کلچرلی وی آر ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, پاکستان کو اگر دیکھیں تو جب ایک گاؤں سے شہر میں آئے تو اس کو اس شہر کے ساتھ شہر میں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. ایک فیملی سے, جو اپنی ماں باپ کی فیملی سے اگر خاتون آتی ہے شوہر کی فیملی میں, اس کو ایڈجسٹ تو کرنا پڑتا ہے. اچھا, اسی کو آپ میرا خیال میں یہ چیز ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ لیکن اس کی بھی کوئی لیمیٹیشنز کوئی ہوتا ہوگا نا کہ اس لمٹ تک ٹھیک ہے اور اس لمٹ تک لائک واٹ از گوئنگ آن, یو نو. ہاں نہیں, ایک اور چیز جو میم نے کہی, ہم حالانکہ ساتھی ایک اس سے ادارے سے ہیں, اس میں کچھ جو پرسیپشن ہو رہا ہے کہ زیادہ ایجوکیشن کی وجہ سے شاید یہ ہو رہا ہے. جیسے آج کل بہت زیادہ پڑھی لکھی خواتین لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے ہونے سے لڑکیاں جو ہے وہ خود سر ہو جاتی ہیں اور ان کو وہ ایڈجسٹ نہیں کرتی ہیں اور ڈائیورس ہوتی ہے. تو یہ والا جو ہے تھوڑا سا اس کو ہمیں کریکٹ کرنا ہوگا کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ اس سے اگینسٹ جائے گا کہ لڑکیوں کو آپ ایجوکیشن ہی نہ دو. ہاں ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں معذرت کے ساتھ. میں نے ایک ریزن بتایا ہے. ایجوکیشن دیکھیں, ایک ہوتی ہے دنیاوی ایجوکیشن, ایک ہوتی ہے دینی ایجوکیشن. اب جو دین سے ہم بہت دور ہے, اس میں مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہے. دیکھیں اگر ہم دین کی بات کریں تو اسلام کہتا ہے کہ آپ دین میں داخل ہو جاؤ. ابھی ہم داخل نہیں ہوئے, اور داخل ہونے کا مطلب جب آپ کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو اس کا کونا کونا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. جہاں بھی اب میں اس میں اسٹوڈیو میں داخل ہوں تو میری ہر چیز میری نظر ہر چیز کے اوپر ہے. اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ آپ داخل ہو جاؤ. تو داخل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے جو بھی زندگی کے معاملات ہیں اس کو قرآن سے اسٹڈی کرو, اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرو. اسلام جو ہے آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا. لیکن اگر ہم دونوں, جیسے ایک میاں بیوی کا پہلا رشتہ ہے, دنیا کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے نا, اولادیں بعد میں آئی ہیں, بہن بھائی بعد میں بنے. اگر ان دونوں رشتوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, بقول ڈاکٹر صاحب کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے,
اور گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہ جیسے اگر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی ایسے ایسے ہو تو بیوی بھی چاہتی ہے میرا ہسبینڈ ایسے ایسے ہو, کیونکہ ہے نا. تو اگر دونوں ایک دوسرے کی ایک حد تک جو چیزیں بندہ مان سکتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے یا اس کو ڈیمانڈ کو پوری کر سکتا ہے, دونوں کو کرنی چاہیے. اچھا ڈیورس سے جو ہے نا نسل تباہ ہونے کا کیسے, اب عورت ہے نا اس کو ڈیورس ہو گئی, اچھا ماں کبھی اپنا بچہ نہیں چھوڑتی چاہے وہ کتنی ہی تکلیف میں ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ اور میں بھی ایک ماں کی بتا رہی ہوں. تو پھر جب وہ اب اسے شادی بھی کرنی ہے, معاشرے کے اندر اکیلا نہیں رہ سکتی, یہاں پہ بھابھیاں بھی ہیں, بھاوجے بھی ہیں اور دوسرے رشتے دار بھی ہیں, جاب کرنے جاتی ہے تو مردوں کا واسطہ اور غلط مطلب ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اب اگر بائی چانس لڑکا ہے یا لڑکی ہے دوسرے ہسبینڈ کے پاس جاتی ہے, وہ بچہ سیف نہیں ہے, obviously نہیں ہے, یہ تو ہمیں بھی بہت سیف نہیں ہے. examples دیکھے ہیں. وہاں پہ نہ اس کے چچا تایا سگے ہیں, نہ اس کی پھوپھیاں سگی ہیں, نہ دادا دادی سگی ہے, نہ ایون فادر بھی سگا نہیں ہے. اب آپ یہ بتاؤ تباہی کس کی ہو رہی ہے, بچوں کی تباہی ہو رہی ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ قربانی دونوں دے, اگر نہیں بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہیں پر وہ اپنے بچوں کو دیکھیں. ہم یہ سگا ورڈ جو ہے یہ ہم سگا ورڈ ہسبینڈ اور وائف کے لیے کیوں نہیں یوز کر سکتے ہیں؟ میری سگی ہسبینڈ ہے, میرا سگا ہسبینڈ ہے, میری آپ اس کو ایسے نہیں ہوتا, سوری I know سگا سگی exactly no my point is جو sense of attachment سگا ورڈ کے پیچھے ہے ہم اس طرح کیوں نہیں سوچتے, ہم یہ کیوں سوچتے کہ that person is replaceable. دیکھیں سوچ جو ہے نا پھر وہی بات ہے کہ یہ شیطان ہوتا ہے نا, شیطان وہ ہمارا دشمن ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا انسان کے دماغ کے اندر شیطان حملہ کرتا رہتا ہے. تو ویسے بھی دیکھیں اسلام جو ہے نا پردے کا حکم جو رائج کرتا ہے, جہاں پہ دیکھیں جو ریئلٹی ابھی آپ دیکھیں پردے کے حوالے سے ابھی ایک میڈیا کے اوپر ایک چیز آ رہی ہے, تو اسلام جو پردے کا جو محرم اور غیر محرم کا ہمیں درس دیتا ہے وہ بہترین درس ہے. وہ ہم بھلے ایکسیپٹ نہ کریں لیکن ریئلٹی اپنی جگہ پہ رہے, جب وہاں پہ سے نا پھر برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. صحیح. اچھا اب یہ اتنا بہت بڑا ٹاپک ہے, ہم اس سے بات کرتے رہیں گے, سب بریک بھی تو آتی ہے نا بیچ میں, چھوٹی سی بریک بھی تو آتی ہے, وہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہاں میرے سے آئی مینٹ دی ادر وے, میں اس کا جو فیل تھا اس کی بات کر رہی تھی. ایک چھوٹی سی بریک ہے, وی ول بی رائٹ بیک. بیک ٹو شام کی چائے. اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے سارے سوشل میڈیا کے فورمس آپ ضرور فالو کیجیے, وچ از ہمارا فیس بک کا پیج, ہمارا انسٹاگرام کا ہینڈل اور ہمارا یوٹیوب کا چینل وچ از ہیلتھ ناؤ. ہیلتھ ناؤ یا یہی ہے, ہیلتھ ناؤ ٹی وی, ہیلتھ ٹی وی ناؤ, پر ہیلتھ ناؤ ٹی وی, ایچ ناؤ ٹی وی, اینی وے. اچھا جی, اس کے ساتھ ابھی ہم بات کر رہے تھے فیملی ڈسپیوٹس کی, کہ فیملی ڈسپیوٹس سارٹ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں, کس کو کرنے چاہیے, کن سچویشنس میں کرنے چاہیے, اور کچھ سچویشنس جو ہوتی ہیں مجھے اکثر ہم لوگ سن کے کہتے ہیں کہ یار دس از اٹ, ڈونٹ ٹیک اٹ اینی مور آن یور سیلف, وہ والی سچویشنس بھی آتی ہیں لوگوں کی. تو خیر ابھی ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری ایک بات پکڑ کے بیٹھ گئے ساگی ہسبینڈ والی. جی وہ اس پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا. سگا اور ہسبینڈ ہوتا ہے, سگا اور وہ نہیں ہو سکتا, کوئی سگا نہیں ہوتا. سگے والے میں بایولوجیکل ایک ہوتا ہے, جیسے جینس میں جو ہوتا ہے, جیسے ماں باپ میں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ جینیٹیکلی سگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس لیے وہ اس کے پیچھے جینس کا رول ہوتا ہے. اچھا, اور وہ بایولوجیکل ریلیشن شپ ہوتے ہیں, بائی برتھ ہوتے ہیں, سوشل نہیں. سوشل جو ہے وہ یہی رشتہ ہے جس کو ہم نے بنانا ہوتا ہے. ماں باپ بہن بھائی بائی نیچر ہوتے ہیں, قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں, مگر یہ واحد رشتہ ہے جس کو ہم نے خود بنانا ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ ماں باپ بہن بھائی ان کے ساتھ آپ کے 10 ڈسپیوٹس ہو جائیں, لڑائیاں ہو جائیں, مارے آپ ایک دوسرے کو پکڑ کے, پر الٹیمیٹلی آپ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. دس از جینیٹک, ٹھیک ہے. مگر یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ جینیٹک نہیں ہے, ہو نہیں سکتا نا. ایسی فیلنگ ہم کیوں نہیں لاتے اس میں؟ فیلنگ نہیں, فیلنگ لانی چاہیے, اسی طرح ہونا چاہیے, مگر بائی نیچر جو ہے وہ جینس ایک جیسی تو نہیں ہوتی نا, وہ تو پھر بہن بھائی ہو جائیں گے obviously. تو یہ سوشل ریلیشن شپ ہے جو ہم نے بنانا ہوتا ہے اور کاشیسلی بنانا ہوتا ہے, اور اس کو ہم نے بہت ساری اونچ نیچ اور جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس کو حل کرتے ہوئے اس کو بنانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اس میں سگا اور اس کا کوئی کنسیپٹ میرے خیال میں نہیں ہے.
اچھا اب آ جائیں کوئی اور سوال اس کے بارے میں کریں تو پھر نہیں، اب ہم بات کریں گے ڈسپیوٹس کس پوائنٹ پہ ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی چیز سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی، یہ والی نہیں ہونی چاہیے، ایسے بھی کچھ پوائنٹس آ جاتے ہیں؟ دیکھیں ڈسپیوٹ کوئی بھی ہو، مسئلہ کوئی بھی ہو یا بیماری کوئی بھی ہو سکتا ہے اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہوں اس کا حل نہ ہو، مگر ایسا نہیں ہوتا کسی مسئلے کا حل نہ ہو، ریورسیبل ہوتے ہیں. تو کئی جگہوں پر یہ کہ اگر میں اپنے فیلڈ کے حساب سے بات کروں کہ اگر ایک شخص ہے جو پیرانوائڈ ہے، پیرانوائڈ مینس شدید اس کو شک یا شدید اس کو بلیو ہوتا ہے اس حد تک کہ بس یہ میرا دشمن بن گیا ہے یا بن گئی ہے، یہ مجھے ابھی مارنا چاہتی ہے، اس کو ہم قائل نہیں کر سکتے انلیس کہ اس کا کوئی کیمو تھراپی یا میڈیسن دیں کہ اس کو فکس ہو جاتا ہے، جس کو ہم ڈیلیوژنس کہتے ہیں. اور ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں پیتھولوجیکل جیلیسی. اب یہ تھوڑا ٹیکنیکل ورڈس ہیں تو ویورس کے لیے اگر تو پیتھولوجیکل جیلیسی کہ اس میں وائف از مطلب فکسڈ، اس کو یہ ہے کہ نہیں میرا ہسبینڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہیں ادھر ادھر. تو اب وہ اگر نہیں ہے اور اس کو بیماری ہے تو اٹس بیکم ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے، وہ بیچارہ اس میں کھاتا رہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں آج کل بہت زیادہ یہ چیزیں آ رہی ہیں. اچھا میں نے اس کے یہ ریپرکشنز میں جس طرح کی سچویشن آپ بتا رہے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ایسا ہے نا تو پھر ایسا ہی صحیح، اب میں کر کے دکھاؤں گا. I see this in people now. یہ بھی ہوتا ہے. وہ اگر ایسا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر اگر یہ سمٹمس ہیں کسی میں تو ہی اور شی شوڈ بی کنسلٹیڈ، اس کا علاج ہونا چاہیے. ایسا نہیں فرض کریں بیوی کر رہی ہے اور میاں سمجھتا ہے کہ یار یہ تو شی از سفرنگ فرام سم النس، تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو ریئیکشن میں ایسا ٹھیک ہے تو بس ایسا ہے تو ایسا ہے بس. تو اس میں بھی مسائل، لیکن اس میں بھی تو ایگو ایشوز آ جاتے ہیں. کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کو لے جانے کی، بیوی ایک دم سے میں پاگل ہوں کیا، مجھے سب پتا ہے تم کیا کر رہے ہو انسٹا. اسی طرح کوئی وائف اپنے ہسبینڈ کو لے جانے لگے تو میں پاگل ہوں کیا، مجھے کیوں لے کے جا، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں. ان کی ایگوز آ جاتی ہیں. ہاں اس میں ظاہر ہے فیملی کی ہیلپ لینی پڑے گی. اس کے ظاہر ہے اگر بیوی میں سمٹم ہے تو اس کے سسرال سے، جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ میری بیٹی کو پاگل بنا دیا آپ، مسئلے آپ میں. ہمارے پاس تو ایسی نہیں تھی. تو یہ ہیں چیزیں جس کو حل کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ لا علاج نہیں ہے. مطلب سب سے امپورٹنٹ جو اس میں مشکل کام ہے نا سر، وہ آپ کے پاس لانا ہے، آپ کے پاس آنا ہے. بس آپ کے پاس آ گیا تو سلولی گریجولی وہ چیزوں سے پھر کنونس ہو جائے. لیکن آنا جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے سب سے مشکل اسٹیپ ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی مان نہیں رہا ہوتا کہ کچھ ہے. دیکھیے جب جھگڑا گھر سے باہر نکلتا ہے نا تو وہ کسی نہ کسی کے پاس تو جاتا ہی ہے. کبھی علماء اکرام کے پاس جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی پہلی کوشش تو کپلس کی یہی ہوتی ہے کہ آپس کے جو فیملیز ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک لڑکا لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تو خاندانوں کا میلاپ ہوتا ہے. ہمارے نزدیک ہم سوچتے بس وائف ہسبینڈ جو ہے ایک طرف رہ رہے ہیں اور فارغ ہو گئے. یہ دو خاندانوں کا یہ کروا کے نا کمپلیکیٹ کر لیا ہے. مجھے اپنی پریکٹس میں پھپھو کے لیے کر دوں، اس کی سانس کے لیے لے کر دوں، اس کی جٹھانی کے لیے کر دوں، یہ کر کے ہم نے کمپلیکیٹ کیوں کر لیا ہے ریلیشن شپ، جو کہ ایک سمپل ریلیشن شپ تھا ہسبینڈ اور وائف کا. میں ذرا ایک اپنے پریکٹس میں کچھ، اب نام تو نہیں میں ڈسکلوز کر سکتا نہیں آف پیشنٹ کورس کے، نہیں. تو میرے پاس ایک 2-3 ایسے کیسز ہیں جو مجھے بالکل ایگزیکٹلی یاد ہیں، کیونکہ وہ تھے بھی ہاسپٹل سے ریلیٹڈ لوگ تھے اور پڑھے لکھے، ایسا نہیں کہ ایک لڑکا تھا، ہی واز مینک، وہ میرے انڈر ٹریٹمنٹ تھا کافی عرصے سے اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اس کے بعد پھر کیا تھا اس کو، جو بائی پولر ڈس آرڈر. اچھا بائی پولر. تو وہ ہوا یہ کہ اس کی شادی ہو گئی، اس دوران میں اس کو 1 سال اس کو یہ اٹیک ہوا. اس اٹیک کے دوران اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اچھا ہی واز ان دیٹ فیز. اس کا والد آیا، ہی واز مولوی آلسو. لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ یو آر ان یور اس کو تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا تو you'll be سر. تو اس میں یہ ہوا کہ وہ آیا، ڈاکٹر صاحب ابھی اس کا علاج، میں نے کہا خیر ہے. اچھا اس سے پہلے وہ کسی ایک عالم کے پاس گئے فتویٰ کے لیے کہ اب کیا کریں. اس کے بچے بھی تھے. تو اس کا والد آیا کہ سر مجھے تو پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ ڈائیورس ہو گئے. میں نے کہا نہیں، آپ اس کا علاج کرائیں، میں سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتا ہوں. یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا. تو میں نے ان کو سرٹیفکیٹ بعد میں لکھ کے دیا اور پھر وہ ایک اور علامہ کے پاس گئے، انہوں نے سرٹیفکیٹ دیکھا
تو انہوں نے کہا نہیں یہ طلاق نہیں ہوئی, اور ابھی بھی وہ ساتھ رہ رہے ہیں, اس کے بعد بھی ان کے 2 بچے ہو گئے. اوکے. ٹھیک ہے, تو دس ہیپنس. اگر اس چیز کو دیکھا جاتا کہ وہ اس نے تو طلاق دے دی. نہیں, لیکن اس میں ایک بہت بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ دوسرا انسان جو ہے وہ کمپلیٹ اپنی مینٹل پوری بھرپور سینسز میں ہو, وہ کسی اس میں نہ ہو. اور وہ جب کسی اس میں ہوتا ہے تو پھر آبویسلی اس کو اپنا نہیں پتا ہوتا تو وہ کیا کر رہا ہے, تو یہ تو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا. اگر ہم اسی پہ چلتے تو وہ تو ابھی الگ ہو رہے ہیں. Exactly. اس کے بعد ابھی 2 بچے ہیں, ابھی بھی وہ ساتھ رہتے ہیں. ہاں, میاں بیوی. اس کے بعد بھی 2 بچے. ایک اور بھی کیسے 12 سے آتے ہیں ہمارے فیلڈ, تو ہم دیکھتے ہیں. اچھا میم, یہ جو فیملی ڈسپیوٹس کی فیمیل آتی ہیں, اب اوبویسلی بچوں کے ساتھ بھی آتی ہیں, بچے بھی ہوئے ہوتے ہیں ان کے, بچے نہ ہوں تو آپ اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہو, لیکن بچوں کے ساتھ پھر ان کو کہا جاتا ہے نہیں اب تو تم کمپرومائز کرو, دیکھو بچے ہو گئے نا, اور لیو فار یور کڈس. اب کیا اس بیچاری کی اپنی کوئی لائف نہیں ہے نا, شی از لیونگ فار ہر کڈس, کیا کرے؟ دیکھیے ہم لوگوں کا تو جو ٹارگیٹ ہے یا ہمارا جو ورک ہے وہ تو ہے ہی یہ نا کہ ہم ٹوٹنے نہ دیں رشتوں کو. ہماری کوشش, جیسے ہم لوگ ان کی میٹنگ کرواتے ہیں, ان کو ماحول دیتے ہیں کھلا, ہماری پراپر طریقے سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ دونوں کو سمجھائے. دیکھیے اگر ہم کسی کی غلطیاں پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو بات بنے گی نہیں. درگزر کا ایک اثر ہے, اگر آپ درگزر کرو گے تو بات بن جائے گی. اور ہمارا پہلا سبجیکٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ درگزر کرو بھائی, اور جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آپ باہر جب ایک میٹر نکل کر آ گیا ہے گھر سے, تو آپ اس کو ہمارے تک جب آ گیا تو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم آپ لوگوں کی بنا کے رکھیں. پہلا پوائنٹ ہمارا یہی ہوتا ہے سمجھانے کا کہ آپ لوگوں کے لیے علیحدگی کوئی بڑی بات نہیں ہے, مین مسئلہ ان بچوں کا ہے. اگر وہ بچے والی نہیں بھی ہوتی تب بھی ہمارا کو, دیکھیں رشتے اتنی آسانی سے نہیں بنتے ہیں. پیرنٹس ساری زندگی اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے, چھان بین کر رہے, یہ کر رہے, پیسہ بھی لگاتے, لوگوں کو جمع کرتے ہیں. تو یہ سارا اتنا آسان نہیں ہوتا. کوئی لڑکے کا ماں باپ ہو یا لڑکی کے پیرنٹس ہو, دونوں نہیں چاہتے رشتہ ٹوٹے, تو ان کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. دیکھو ہمارے تک بات آنے کا جو مین مقصد ہے, مجھے تو اکثر توڑنے کے بیچ ان کا بڑا ہاتھ نظر آتا ہے. نہیں, دیکھیے اگر ماں باپ دونوں کے پیرنٹس سے بات نہیں سنبھل رہے تبھی تو ہم تک آئیے نا. آپ کیوں باہر جانے دے رہے ہو, آپ خود ہینڈل کرو یار. آپ جیسے لڑکی کے ماں باپ ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے, ٹھیک ہے, اسی غلطیاں بیوی کے سامنے نہ ڈسکس کرے. اگر ان کو گلٹی فیل ہوتا ہے, سائڈ میں لے کر کے 1-2 گھنٹے کسی ہوٹل پہ لے جا کے سمجھائے کہ بیٹا دیکھو, آخر تو بیوی کوئی بھی عورت آئے گی, ہوگی بیوی بنے گی, دوسری ہو تیسری ہوگی تو ایک عورت نا. آپ جو کمپرومائز یا جو برداشت آتا آپ اس کے لیے رکھو گے, ڈر کے مارے کہ یار پہلا گھر ٹوٹ گیا, دوبارہ بھی دوسری بیوی چلی جائے گی ہاتھ سے, تو بہتر ہے اسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لو, کیونکہ اس سے تمہارے بچے ہیں. کیونکہ آپ بھلے آپس کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, بچے کے میٹر پہ آپ برابر کھڑے ہو. ہاں یہ بات تو ہے. بچے کا جو میٹر ہوتا ہے نا, وہ دونوں اندر سے سافٹ کارنر ہوتا ہے ان کا, وہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہاں پہ آ کے. آپ میاں بیوی کی نہیں بن رہی, باہر اگر بچے کی کہیں لڑائی ہو جاتی ہے, میں ایک لوکل فیملیز کی بات کرتی ہوں, دونوں نکل کے جاتے ہیں اس کے لیے. ہاں, چاہے وہ اندر ابھی 1 گھنٹے پہلے لڑے ہو اور 2-4 تھپڑ بھی کھا کے بیٹھی ہوئی ہو, بیوی ہو جناب علی, ہسبینڈ بھی گالی گلوچ, جو ایک ہوتا ہے ایک ماحول یا جیسے بھی. اب وہ باہر اگر بچے کا پتہ چل جائے کہ فلاں کے بچے نے فلاں کو مارا ہے, وہ جا کے اس کے اماں ابا سے لڑنے کھڑے ہوتے دونوں. تو یہاں پہ دیکھو نا, آپ کا جب ایک ویک پوائنٹ ہے, آپ کے بچے ہیں, تو آپ کمپرومائز کرو. تو پیرنٹس کو میرے نزدیک تو یہ چاہیے کہ لڑکے کے پیرنٹس کو چاہیے کہ باہر میٹر کو نہ نکلنے دیں, اپنے گھر میں ہینڈل کریں. اور لڑکی تک بھی نہیں جانا چاہیے, لڑکی کے پیرنٹس میں بھی نہیں جانا چاہیے. آپ کو انہوں نے اپنی بیٹی دے دی, اب یہ دونوں بچے آپ کے, آپ ان دونوں کو ہینڈل کرو, ان دونوں کا گھر بسانے کی کوشش کرو. بائی چانس بہو نہیں سنتی ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ آپ ان کے بڑوں کو انوالو کرو, سمجھاؤ کہ ہم نے ان کی بات بنانی ہے, ہم نے شادی اس لیے نہیں کی تھی, یہ بچے اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ ان لوگوں کے درمیان کرائسس آئے, یہ بندھن ٹوٹے ان کا, ٹھیک ہے نا. تو پھر بن جاتی ہے یہ بات. لیکن پھر بھی اگر باہر نکل آتی تو ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم بندھن کو ٹوٹنے نہ دیں, بچوں کو بکھرنے نہ دیں, تباہی کے راستے پہ جانے نہ دیں, اور ان کو ہم بسانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. صحیح, یہ تو بہت اچھا ایم ہے اور ایسا ہونا ہی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں تھوڑا سا اگر ایڈ کر دیں ایک پوائنٹ اس میں میرے ایڈیشن کے ساتھ, ہاں, وہ یہ کہ ابھی جس طرح میں بتا رہی تھی کہ اگر وہ خاتون اندر 3-4 تھپڑ ہی کھا کے بیٹھی بھی ہو, تو کیوں تھپڑ کیوں کھا کے بیٹھی ہوئی ہو, مطلب
کیوں کھا کے بیٹھے ہو, کیوں برداشت کر رہے ہو, کیوں why is she taking this physical abuse, وہ کل کو اس کو مار دے گا تو وہ بھی وہ کس میں آ جائے گا. کن کیسز میں, وہی تو میں کہتی ہوں کن کیسز میں آپ کو بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہی بات ہے نا, دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ کو موقع نہیں ملتا کیونکہ مردوں کو کم بولنے دیا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے, ایسی بات ہے. کتنی ہمارے پاس ہائی فائی فیملیز کی بھی جو ڈاکٹر انجینئر یہ ہوتے ہیں ان کا بھی آتا ہے, چاہے ایک ہی تھپڑ مارا انہوں نے غصے میں تو آتے ہیں ایسے کیسے. اصل میں مرد جو ہے نا اس میں ایک عنصر ہوتا ہے پاور کا اور طاقت کا, باڈی طاقت کا, تو وہ یوز کرتا ہے غلط. ڈاکٹر صاحب کبھی بھی نہیں لیتے اس میں. ہاں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے یہ کیا ہوتا ہے مرد کے اندر کہ میں فزیکلی طاقتور ہوں, ٹھپاک. ایک بات ہے, اس کو میں فیور نہیں کر رہا کہ فزیکل ابیوز از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل, مگر ایک اور چیز ہے جو نیچر کی طرف سے, آپ دونوں خواتین ہیں اس بیچ میں بیٹھ کے میرے خیال میں یہاں یہ جو ایشو ہے وہ جینڈر ایکولیٹی سے ہی حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ مرد ظالم ہے, مرد ظالم ہے, مرد ظالم. ناٹ ایوری ٹائم. تو ابھی آپ جب مرد کی فیملی کی بات کرتے ہیں تو عورت کی فیملی کی بھی بات کرتے ہیں. اچھا پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے اتنے ڈائیورسز, ناؤ کیوں اتنے بڑھ رہے ہیں؟ اچھا میں بتاتی ہوں اس میں کیا ہوتا ہے. جو وائف ہوتی ہے اس کی ماں کہتی ہے ہم نے اپنی بیٹی کو اتنا پڑھایا لکھایا, اتنا زبردست انسان بنایا اس لیے کہ وہ وہاں جا کے اس سے پٹے, میں واپس آ جاؤ بیٹا دیکھ لیں گے. یو نو یہ ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ بیٹا کمپرومائز کرو, پٹنے والی بات تو سنبھالنے کی کوشش کرو. یہ ہے کہ بھائی میرے گھر اب ہم نے تو اس کو ایسے پالا ہے کہ نازوں میں پالا ہے, اس نے تو کبھی چولہا بھی نہیں جلایا, وہاں جا کے کھانا پکائے گی. تو یہ چیزیں جو کہ کیونکہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ریسپانسبلٹی چینج ہو جاتی ہیں. جب اب ماں باپ کے گھر سے جاتے ہیں میاں کے گھر میں تو ظاہر ہے سیم ایگزیکٹلی وہی ماحول نہیں مل سکتا جو پہلے ہم بات کر رہے تھے ایڈجسٹمنٹ کی. تو ایڈجسٹمنٹ جب ہی ہوگی جب آپ مطلب 100% ویسا ہو ہی نہیں سکتا آئیڈیلی. تو اس میں ماں باپ کو بچیوں کو سمجھا کے بھیجنا چاہیے نا کہ دیکھو تم آگے جاؤ گی تو تمہاری رسپانسبلٹی یہ اضافہ ہوگا اینڈ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیم. ماں کو یہ سمجھانا چاہیے بھائی اب آپ ہماری بیٹی تو ہو, آگے جا کے ماں بنو گی, اپنے بچوں کو دیکھو گی, اس کے لیے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اگر یہ چاہیے نا, دیکھیے ایک لڑکی کو ماں باپ, دیکھیے میں نے کافی شادیاں آپ نے بھی اٹینڈ کیے, میں نے بھی کیے. مائیں جب تاریخیں ڈل جاتی ہیں اور کوئی فکس ڈیٹ ہو جاتی ہے وہ سمجھا رہی ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. کوئی بھی ماں نہیں, مجھے پتہ ہے سمجھا رہی ہوتی ہے, لیکن وہ پتہ ہے کیا کہتی ہے, ابھی کر لو مجھے. ہاں ہر ایک کی اپنی نیچر ہے. نہیں یہ بات نہیں, دیکھیں ہر ایک کی اپنی نیچر ہے. اب میرے اندر, میں ماں ہوں, میرے اندر برداشت کا مادہ ہے, میری اپنی لاجک ہے کہ میں نے اپنے گھر کو کس طریقے سے بسا کے رکھا ہوا ہے, برداشت کر کے, کبھی سن کے یا کبھی سنا کے, یا ہو سکتا ہے میاں بیوی میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو, کبھی وہ غصے میں آئے, کیونکہ حدیث بھی ہے کہ اگر ایک گرم ہو رہا تو دوسرا ٹھنڈا ہو جائے. دوسرا گھر, دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اوپر اس لیے نہیں رکھا طاقت کے حوالے سے. دیکھیں ایک پھر وہی بات آ جاتی ہے میڈیکل طور پہ, ماں جتنی مضبوط ہے نا مرد نہیں ہے. ایک انسان کو جنم دینا کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسے فزیکل طور پہ کتنا مضبوط بنایا ہے, کیونکہ قبر کا منہ 40 دن تک کھل جاتا ہے اور پکار رہی ہوتی ہے. حدیث موجود ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے, ایک لڑکی چاہے وہ 18 سال کی ہو یا 20 سال کی ہو, تو وہ پیدا کرتی ہے, پھر اس کو پرورش کرتی ہے, اس کو سنوارتی ہے, اس کی تربیت بھی کرتی ہے جیسے اس کو اللہ نے توفیق دی ہے. تو کیا وہ چاہے گی اس کی بیٹی گھر آ کے بیٹھ جائے؟ لاکھوں روپے شادی دی کی ہے اس نے, کبھی نہیں چاہے گی ماں, کبھی کوئی مرد, اللہ نہ کرے. ایک ماں میں اور ایک طوائف میں فرق ہوتا ہے. دیکھیے طوائف بھی عورت ہے, وہ بھی عورت ہے, لیکن اس کی تربیت کیا ہوگی, جو اس نے ساری زندگی لائف گزاری وہ اسی حوالے سے اس کو تیار کرے گی. ان کی نظر میں شادی اور شادی شدہ لائف کوئی معنی نہیں رکھتی. لیکن ایک لڑکی کتنی بھی آزاد ہو, جو فیملی سے تعلق, خاندانی لڑکی ہوتی ہے, شادی شدہ لائف گزارے تو جس میں شریفہ فیملی سے, شریف لوگوں سے تعلق رکھتی ہے ہمارے سوسائٹی میں, وہ ماں کتنی بھی فیشن ہے لوگ, کتنی بھی آزاد ہو, وہ کبھی نہیں چاہے گی میری بیٹی گھر آ کے بیٹھے. وہ تربیت کرتی ہے, بیٹا جو ماحول آپ کو یہاں ملا ہے اس سے جو ہے چینج ہوگا, آپ نے کمپرومائز کرنا ہے, آپ نے برداشت کرنا ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے پاس بھی ایک عورت آ رہی ہے, ایک لڑکی آ رہی ہے, ایک بیوی آ رہی ہے,
اس کی بھی ماں باپ کو سمجھانا چاہیے ہاں کہ بیٹا بیوی کو ایسے رکھنا، جناب بیوی وہ کو بھی تمیز کرے سے بیٹا. رکھنا. ایک خاتون آپ کی صحیح بات لائف ہے. میں آ رہی ہے، وہ ایک الگ ماحول سے آ رہی ہے، آپ نے بھی برداشت رکھنی ہے، آپ نے بھی بسانے کا ایک جذبہ آنا چاہیے. برداشت کا جذبہ ہی تو بس اس ہاں. ریلیشن کو سنبھال سکتا ہے، اور باقی کچھ نہیں سنبھال سکتا، باقی کچھ بھی ہو اچھا جائے. حدیث اچھا دیکھیں. یہاں ہاں. میم ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے یہاں پر، ہاں. تو ہمیں اس وقت نا چلے. جانا ہوگا. جی دوست ہاں، میں یہ تو بہت بڑا ساری لمبا باتیں topic ہے. کہنے والی، بہت ساری باتیں سننے والی، بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں آپ سب، ہم صحیح. میری طرف سب بہت شیئر ہونے والی بہت چیزیں ہیں، لیکن ابھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم کو جانا پڑے گا. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ میم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. Thank آپ you so دونوں کے much. آنے کا بہت بہت شکریہ. دس از اٹ فار ٹوڈے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.